बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा गज़ल पे है और हिस्सा गज़ल में हमारे शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जनाब नौशा साहिब। अज़ीज़ तलबा, आपकी ये गज़ल नंबर 2 है। आज हम आपकी ये दूसरी गज़ल शुरू करेंगे। तमाम तलबा आप अपनी किताबें ओपन करें और हम आज पढ़ते हैं मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 2। अज़ीज़ तलबा, ये मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल है। आप पहले शेर में कहते हैं, किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फ़ुग़ा क्यों हो। फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज का मिर्ज़ा गालिब ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप कहते हैं, किसी को दे के दिल, जब दिल किसी को दे दिया है। कोई भी चीज़ जब दी जाती है तो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से, अपने इरादे से दी जाती है। तो जब कोई दिल अपनी मर्ज़ी से किसी को दे दिया, फिर कहते हैं कोई नवा संजे फ़ुग़ा। इसका माना फरियाद करने वाला। फ़ुग़ा का माना है फरियाद। नवा संज होना, इसका माना है रोना धोना। नवा संजे फ़ुग़ा, इस सारे का माना होगा फरियाद करने वाला। आप कहते हैं मिर्ज़ा गालिब कि जब अपनी मर्ज़ी से किसी को दिल दे दिया है तो अब फरियाद क्यों करते हो, अब शिकवा शिकायत क्यों करते हो। अगर शिकवा शिकायत ही करनी थी तो फिर दिल किसी को देना नहीं था। खुद से, अपनी रज़ा से जब अपना दिल किसी को दे दिया है तो अब तुम फरियादी क्यों हो। दूसरे मिसरे में कहते हैं, इस मौजू को बड़ी खूबसूरती और करीने के साथ समेटते हैं। अब कहते हैं, ना हो जब दिल ही सीने में, जब सीने में दिल नहीं है, ना हो नहीं है, जब दिल ही सीने में, जब सीने में दिल नहीं है तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो। तो फिर ए आशिक, तुम्हारे मुंह में जुबां क्यों है। अगर सीने में दिल है तो फिर अपनी मुंह में अपनी जुबान को कायम रखो। जब दिल सीने में नहीं है तो फिर क्या है, तुम्हारे मुंह में जुबान भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आशिक है वो सिर्फ वो करता है जिससे महबूब की रज़ा नसीब हो। वो सबसे पहले अपनी ज़ुबान पे ज़ब्त करता है, कंट्रोल रखता है। ऐसे अल्फाज नहीं ज़ुबान से अदा करता जिससे महबूब नाराज़ हो या महबूब की शान में वो गुस्ताखी समझा जाए। तो शायर मिर्ज़ा गालिब जो है, हमें यहाँ पे वो कहते हैं कि आशिक को सरापा फ़ुग़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तस्लीम व रज़ा का पैकर होना चाहिए। ये इस शेर का मरकज़ी ख्याल भी है कि आशिक सरापा तस्लीम व रज़ा हो, वो सरापा फ़ुग़ा ना हो। क्योंकि
جب دل کسی کو دے دیا ہے تو اب فریاد کیوں کر رہے ہو؟ اب فغاں کیوں کر رہے ہو؟ جب سینے میں دل نہیں ہے تو پھر منہ میں زباں کدھر سے آ گئی ہے؟ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ انسان خود ہی محبوب کو دل دیتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ دل اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ محبوب کا ہو چکا ہے۔ میرا دل محبوب ہی کے قبضے میں ہے، اور عاشق تو محبوب کو ہدایتیں کرتا ہے کہ اس دل کو ذرا سنبھال کر رکھنا، یہ میری خوبصورت نشانی ہے۔ خواجہ میر درد نے بھی کہا تھا، میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میری یاد تجھ کو دلاتا رہے گا۔ نالہ فغاں کرنا بھی اردو شاعری کے اندر یہ عاشق کا شعار ہے۔ عاشق اپنے آپ کو فریاد میں اور فغاں میں مصروف رکھتا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے مرزا غالب کہ جب تم خود ہی کہتے ہو کہ میرے سینے میں دل نہیں ہے، جب دل نہیں ہے تو پھر احساسات نہیں ہے، پھر فیلنگز نہیں ہے۔ میرا دل میرے محبوب کے پاس ہے۔ جب احساسات جذبات نہیں ہیں تو پھر زبان سے فریاد کیوں ابھرتی ہے؟ اس کی ایک سینس یہ ہے کہ عاشق کے پاس دل ہے، اسی وجہ سے اس کی زبان بھی چل رہی، اور اس کی دوسری سینس کیا ہے کہ عاشق نے اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیا ہے، اس پہ قربان کر دیا ہے، اب اس کی زبان اس کے ضبط میں نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بھی محبت میں قابل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے مرزا غالب اس تخیل کو پورا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب دل کا وارث، دل کا مالک دل پہ اختیار کسی اور کو دے دیا ہے، اپنے دل کا جو اس کی لگامیں تھی وہ کسی اور کو تھما دی ہیں، اب وہ جیسا چاہے جو چاہے وہ کرے۔ عاشق نے کیا کرنا ہے؟ صرف تسلیم و رضا کا پیکر بننا ہے۔ اگر وہ تسلیم و رضا کا پیکر نہیں بنتا وہ عشق میں پورا نہیں ہوگا۔ عاشق کیا کرتا ہے؟ ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، کیونکہ یہ عاشقی کی شان ہے۔ یہ تو توہین ہے نالہ و فریاد کرنا، عاشق کو تو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار عشق حقیقی میں بھی عشق مجازی میں بھی ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ عاشق نے عشق کے راستے کی تمام تکالیف کو ہنس کے جھیلا۔ حضرت بلال حبشی اگر عشق حقیقی میں مثال دیں تو آپ کی زبان کے اوپر کوئلے رکھے گئے، آپ کو گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، مگر عہد عہد کا نعرہ اپنی زبان سے نہیں چھوڑا، ایک دفعہ بھی نالہ و فریاد زبان پہ نہیں لائے۔ پھر کیا ہوا؟ محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ ایسے ہی مجنوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو دیوانے کافی ہو چکے تھے، اب جو سچا دیوانہ تھا اس کی پہچان چاہیے تھی، تو لیلا نے اس نے کہتے ہیں حلوہ پکایا اور اپنی ملازمہ کے ہاتھ بھیجا اور ملازمہ سے کہا
کہ یہ مجنو سے کہنا اس حلوے کو کھائے، کھانے کے بعد اس پیالے کو اپنے خون سے بھر کے دے۔ وہ جو راہ جاتے عاشق تھے وہ سارے کے سارے جھڑتے چلے گئے۔ جو مجنو تھا سچ میں، جب اس کی بارگاہ میں وہ خادمہ آتی ہے اور وہ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ خبر سناتی ہے، شرط بتاتی ہے، آپ اور مزے سے لطف لے لے کے وہ حلوہ کھاتے ہیں، اور پھر کھانے کے بعد اپنے جسم پہ کئی کٹ لگا کے اس پیالے کو خون سے بھرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ملازمہ کو کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آزمائش میرے پہ آنی تھی تو میں اپنے جسم کو کھلاتا پلاتا، مگر لیلا سے کہنا کہ اتنا ہی خون تھا جو میں نے بھر دیا ہے، کیونکہ آپ عشق کی مصیبتیں برداشت کر کر کے اس ناتوانی کی کیفیت میں اتر چکے تھے۔ گویا ہمارے پاس مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ عاشق کیا کرتا ہے، وہ نالہ و فریاد نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جرت سے، بہادری سے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے عشق وہ کھیل نہیں جسے بچے کھیلیں، عشق وہ کھیل نہیں جسے بچے کھیلیں، جان نکل جاتی ہے صدمات سہتے سہتے۔ تو عزیز طلبہ، اب یہاں پہ کیفیت ہے کہ انسان خود محبوب کو دل دیتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ اب وہ اس کے پاس نہیں ہے، اور دوسری کیفیت کیا ہے، نالہ و فغاں کرنا بھی عاشق کا شعار ہے، مگر یہ اس کی مقام عاشقی کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور پھر بڑا معروف یہ شعر، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو عزیز طلبہ، مختصر یہ زبان جو ہے یہ دل کے جذبات کی ترجمان ہے۔ جب دل پہلو میں نہیں ہے تو زبان پر فریاد آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دل کی ترجمان ہے، تو جب دل نہیں تو ترجمانی کس کی؟ اگر عاشق نالہ و فریاد کرتا ہے تو ثبوت اس امر کا ہے کہ اس نے محبوب کو دل دیا ہی نہیں ہے، اس کا دعوی عشق جھوٹ پر مبنی ہے۔ آہو فغاں تو دور کی بات ہے، سچا عاشق تو آنسوؤں کو بھی پلکوں تک آنے نہیں دیتا کہ یہ توہین محبت ہے۔ پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ مرزا غالب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تسلیم و رضا محبت کا دوسرا نام ہے۔ عشق کا لغوی معنی ہی اپنی ذات کی نفی کرنا ہے۔ انسان اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں فنا کرتا ہے۔ جو محبوب چاہتا ہے، جو محبوب کی مرضی ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کرنے والا ہر طرح کے دکھ برداشت کرتا ہے، مگر اس کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آتا۔ بعض حضرات تو حسینوں کے ظلم و ستم کا شکوہ کرنا
गुनाह समझते हैं और आशिकों को इससे बाज रहने की तलकीन करते हैं। और यही तखय्युल जो मिर्ज़ा गालिब का है, हसरत मोहानी का भी था। आशिको हुस्ने जफाकार का शिकवा है गुनाह, आशिको हुस्ने जफाकार का शिकवा है गुनाह, तुम खबरदार खबरदार ना ऐसा करना। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ से हमें ये दर्स मिलता है कि आशिक जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी महबूब की कहे उसकी सोच के मुताबिक वो ढाल लेता है, और जो इसका सोच है, जो इसका तखय्युल है, वो सारे का सारा महबूब की सोच में वो मुद्गम कर दिया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये अब हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब का जो दूसरी गज़ल का दूसरा शेर। आप इसमें कहते हैं, वो अपनी खू ना छोड़ेंगे। खू बेटा कहते हैं आदत को, वो इसम इशारा है, महबूब की तरफ इशारा है। वो अपनी खू ना छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों बदलें। वज़ा कहते हैं अंदाज को, आदत को। देखें, इसमें कहा गया वो इसम इशारा, महबूब, महबूब अपनी खू ना छोड़ेंगे, महबूब अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी आदत नहीं तर्क करेंगे। हम अपनी वज़ा क्यों बदलें। अब कहा कि हम अपनी अंदाज, अपने आदात क्यों बदल दें। सुबकसर बनके, सुबकसर का माना है हकीर बनके, सर झुका के, सुबकसर बनके, हकीर बनके, छोटा बनके। क्या पूछे कि हमसे सरे गिरां क्यों हो, कि हमसे तुम नाराज क्यों हो। कहते जब वो अपनी वज़ा, अपनी आदत नहीं बदलता, तो हम अपनी आदत क्यों बदलें। हम छोटे बनकर, हम शर्मिंदा होकर, हम हकीर बनके क्यों उनसे पूछें कि तुम हमसे नाराज क्यों हो। अज़ीज़ तलबा, इस शेर के अंदर मिर्ज़ा गालिब जो है वो आशिक को शान खुददारी, शान अनानी, ठीक, अनानियत, अपनी अना की शान, वो बावर करवाना चाहते हैं। इस शेर का मरकज़ी ख्याल है, आशिक शान खुददारी का इजहार कर रहा है। क्या कि अगर महबूब अपने नाराज होने की आदत नहीं छोड़ता, तो हम अपनी आदत क्यों बदलें। हम उसके सामने सर झुकाकर, फरियादी बनकर ये क्यों पूछें कि तुम हमसे नाराज क्यों हो। तो अजीज तलबा, महबूब की जो फितरत यहाँ पे बताई है, जो खू आदत यहाँ पे बताई गई है, वो नाराज हो जाना है, वो बात बात पर बिगड़ना है। उसकी इस रविश नाराज़गी को आशिक खामोशी से बर्दाश्त करता है, किसी किस्म का गिला नहीं करता। आशिक इस मामले में खुददारी का मुजाहरा करना चाहता है कि उसकी आदत नाराज़ होना है,
میری عادت ضبط کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ اگر وہ اپنی عادت ناراض ہونا ترک نہیں کرتا تو میں اپنی عادت خاموش رہنا، ضبط کرنا کیوں چھوڑوں؟ جب اس نے اپنی عادت نہیں بدلی، میں اپنی عادت کیوں بدلوں؟ اس کی عادت ہے ناراض ہونا اور میری عادت ہے برداشت کرنا، خاموش رہنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے یہ پوچھ کر کہ آپ ہم سے کیوں ناراض ہیں، یوں ہی شرمندہ ہوں گا، یوں ہی حقیر بنوں گا۔ تو اس لیے بے رخی محبوب کا شعار ہے، جبکہ خودداری عاشق کی شان ہے۔ وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا، ہم اپنی عادت چھوڑ کر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے۔ ناراض ہونا اور بلا وجہ ناراض رہنا اس کی فطرت ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھ بھی لیں کہ وہ کیوں ناراض ہے تو اس سے نہ اس کی فطرت بدلے گی نہ ہمیں کوئی جواب ملے گا۔ صرف اتنا ہوگا، ہماری خودداری، ہمارا ضبط و سکوت کی وجہ، اس کا بھرم ختم ہوگا۔ لازم ہے کہ وزاداری قائم رہے، دونوں طرف سے قائم رہے۔ ہم ضبط کے خوگر ہیں اور وہ ناراض رہنے کا عادی ہے۔ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اپنی عادت چھوڑے۔ مختصر یہ کہ محبوب کی ناراضگی بلا وجہ ہوتی ہے اور اس کی رنجش محض اس کی عادت کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک مشغلہ ٹھہرا ہے تمہیں رنجش بے جا، ایک مشغلہ ٹھہرا ہے تمہیں رنجش بے جا، ایک کھیل ہوا تم کو ستانا میرے دل کا۔ دوسری طرف عاشق خوددار ہے، وہ اسے نہ منانا چاہتا ہے اور نہ اس سے وجہ رنجش پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی رنجش بلا وجہ ہے، اور یوں ہی وجہ پوچھ کر محبوب کی یہ عادت مزید بگڑ جائے گی۔ کچھ نہ پوچھا وزاداری کے سبب، کچھ نہ پوچھا وزاداری کے سبب، وہ میری ہر بات پر بگڑا کیے۔ اسے تو عادت ہے، وہ تو میری ہر بات کے اوپر کیا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ ہم کو بھی ایسے سے اب ملنا نہیں، ہم کو بھی ایسے سے اب ملنا نہیں، چل نہیں ملتا نہ مل پرواہ نہیں۔ تو بیٹا اردو شاعری کی روایت میں عام طور پر محبت کرنے والے محبوب کے سامنے سر تسلیم خم ہوتے، لیکن اس عمومی رویے کے برعکس غالب یہاں ہمیں عزت نفس اور خودداری کا احساس دلاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے برابری کی سطح پر ملنا چاہتا ہے، وہ محبوب کے رویے میں تبدیلی چاہتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کا محبوب اپنے مزاج کا اسیر ہے، وہ اپنے مزاج کا قیدی ہے، اپنی عادتوں کو اس حد تک پابند ہے کہ انہیں بدل نہیں سکتا، تو پھر میں بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ غالب کہتا ہے وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ تو عزیز طلبہ، ابراہیم ذوق نے بھی اس موضوع پہ کہا ہے، دوستی نبھتی نظر آتی نہیں محبوب سے، دوستی نبھتی نظر آتی نہیں محبوب سے، ناز یہاں اٹھتا نہیں وہاں شغل ہے بے داد کا۔ تو بیٹا یہ ہماری اردو شاعری میں بھی
ہماری فارسی شاعری کے اندر بھی یہ روایات ہیں کہ محبوب وہ اپنے مزاج پر تھوڑا غرور کے اندر جو ہے نا وہ دکھائی دیتا ہے، اسے تھوڑا اپنی ذات کے اوپر نا بہت زیادہ ناز ہے۔ اس کے برعکس عاشق نیاز مند ہے، عاشق کے اندر نا عاجزی کا پہلو نمایاں ہے۔ انسانی فطرت ہے، جب اسے معاشرے میں اہمیت دی جاتی ہے، کوئی اس سے نیاز مندی اور عاجزی سے پیش آتا ہے تو اس کے مزاج میں احساس برتری جنم لیتا ہے، اس کے مزاج میں غرور جنم لیتا ہے۔ چنانچہ محبت کرنے والے کی عاجزی کی وجہ سے اکثر اوقات محبوب احساس برتری کا شکار ہوتے ہوئے محبت کرنے والوں سے بات بات پر ناراض ہوتا ہے، وجہ بے وجہ الجھتا ہے، یہاں تک کہ یہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس حال میں کبھی کبھی محبت کرنے والے محبوب کو منانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت موہانی کہتے ہیں، اب جو بگڑے تو خوشامد نہ کریں گے ہم کبھی، اب جو بگڑے تو خوشامد نہ کریں گے ہم بھی، کہ منانے سے وہ کچھ اور خفا ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، کیا ہے کہ محبوب کی عادت ہے ناراض ہونا، بگڑنا، اور جو عاشق ہے وہ خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے، وہ کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب محبوب اپنی عادت نہیں بدلتا تو میں اپنی عادت کو کیوں بدلوں؟ جب وہاں پہ تغیر نہیں ہے، وہاں پہ تبدیلی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ محبوب کی جو ناراضگی ہے وہ بلا وجہ ہے، رنجش تو اس کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ ایسا ہے کہ انسان اس کو کبھی کبھار برداشت نہیں کرتا، مگر یہی رویہ ترک تعلق کا سبب بھی بنتا ہے۔ محبوب کی جو محبت ہے وہ تقاضا کرتی ہے عاشق سے تسلیم و رضا کا۔ غالب جب محبوب کے رویے میں کسی طرح کی لچک نہیں دیکھتے تو خود کو بھی بدلنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عزت نفس کا احساس میری ذات سے ختم ہوا تو پھر یہ کیسی محبت ہوگی اور یہ کیسا جو انداز ہوگا۔ گویا یہاں پہ اردو شاعری میں مرزا غالب ان روایات کو قائم کر رہے ہیں کہ کیا کریں کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے محبوب کو، اپنے عاشق کو وہ بادشاہ کا روپ دے، اور خود اگر ملکہ کے کردار میں ڈھلے تو ان کی زندگی خوبصورت گزرے گی۔ اگر وہ اپنے عاشق کو اپنا غلام یا اپنا ملازم یا اپنا نوکر بنانے کی طرف جائے گی تو پھر کیا ہے، وہ محبوبہ بھی ایک نوکر یا ایک ملازم کی ہوگی، اس کی اپنی اوقات میں بھی پھر کیا ہے، فرق آئے گا۔ تو مرزا غالب یہاں پہ ہمیں یہی درس دیتے نظر آتے ہیں کہ رشتہ برابری کی سطح پر بنے تاکہ یہ دیر پا ہو اور ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے۔ تو عزیز طلبہ، آخر میں اب جو بگڑے تو خوشامد نہ کریں گے ہم بھی، اب جو بگڑے تو خوشامد نہ کریں گے ہم بھی، کہ منانے سے وہ کچھ اور خفا ہوتے ہیں۔ یعنی غالب نے یہاں پہ واضح کیا کہ محبوب کے رویے میں کسی طرح کی لچک نہیں دیکھنی تو خود کو بھی نہیں بدلنا، اگر اس کے رویے میں لچک ہے
تو پھر تم اپنے انداز کو بھی ضرور بدل لو۔ تو عزیز طلبہ، یہ مرزا غالب کی دوسری غزل کے ہم نے پہلے دونوں اشعار ان کی تشریحات کی، جو اس کے ریلیونٹ اشعار تھے وہ بھی میں نے آپ کو کروائے۔ تو عزیز طلبہ، بہت اہم غزل ہے، یہ پیپر میں آتی ہے، تو اس کو ذرا محنت سے یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔